बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि बाज़ नसीहतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज भी ऐसे ही हैं, चंद जुमले मगर उनमें पूरी ज़िंदगी की रहनुमाई छुपी हुई है। अगर आप महफ़िल में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, सुनते हैं तो ये नसीहत आपके रवैये, आपकी सोच और आपके किरदार को बदल सकती है। शायद इसीलिए अल्लाह ने हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह की हिकमत को कुरान में महफूज किया ताकि हर दौर का इंसान उससे सीख सके। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को जो नसीहतें की वो सिर्फ आदाब मजलिस नहीं बल्कि ईमान, अकल और शऊर का आईना है। उन्होंने फरमाया कि जब तुम किसी महफिल में जाओ तो सबसे पहले सलाम करो, क्योंकि सलाम मोहब्बत और अमन आजिज़ी का ऐलान है। फिर एक तरफ बैठ जाओ, यानी खुद को नुमायां करने की कोशिश ना करो जब तक लोग खुद गुफ्तगू ना करें। खामोश रहो, क्योंकि खामोशी इंसान को सुनना सिखाती है और सुनना हिकमत की पहली सीढ़ी है। और जब महफिल में अल्लाह का जिक्र हो तो फौरन उसमें शामिल हो जाओ, क्योंकि वो महफिल रहमत बन जाती है। लेकिन अगर बात अल्लाह से हट जाए, फजूल या गुनाह की तरफ मुड़ जाए तो वहाँ से अलग हो जाना ही दानिशमंदी है। ये नसीहत हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं बल्कि हमारी मजलिस, हमारी खामोशी और हमारी सोहबत में भी झलकता है। लुक़मान हकीम ने अपने बेटे से कहा कि ऐ मेरे प्यारे बेटे, जब तुम किसी महफिल में जाओ तो उन्हें सलाम करो, फिर एक तरफ बैठ जाओ जब तक वो गुफ्तगू ना करें। खामोश रहो, अगर वो अल्लाह का जिक्र करें तो बगैर किसी ताख़ीर के उनके साथ शामिल हो जाओ, और अगर वो किसी दूसरी चीज़ में लग जाएं तो तुम उनसे अलग हो जाओ। लुक़मान दाना ने अपने बेटे को वसीयत करते हुए एक बार कहा था, ऐ लख्ते जिगर, जहानत और फरासत में मुर्ग तुझसे बाजी ना ले जाए कि वो तो सहरी के वक्त अजान दे रहा हो और तू सोया हुआ हो। ऐ बेटे, उलमा की खिदमत में जम कर बैठ जा, लेकिन उनसे मुजालदा ना करना, वरना वो तुझे बुरा समझेंगे। दुनिया में से उतना रख ले जो तेरी बका के लिए काफी हो, और अपनी जायद आमदनी अपनी आखिरत के लिए खर्च कर दे। ऐ बेटे, ज्यादा ना हंसा कर, बिला जरूरत यहाँ वहाँ ना फिरा कर। जिस चीज से तुझे कोई फायदा नहीं होना उसके बारे में दरियाफ्त मत कर। अपना माल खोकर दूसरे के माल की हिफाजत मत कर। तेरा माल वो है जो तूने आगे भेज दिया है, और दूसरों का माल वो है जो बाकी बचा है। दुनिया को बिल्कुल मत तर्क करके दूसरों पर अपना बोझ डाल दे और उनके लिए वबाल बन जाए। रोजा रख, मगर ऐसा जिससे तू अपनी शहवत का जोर तोड़ सके, ऐसा नहीं जिससे नमाज में खलल वाक़या हो, इसलिए कि नमाज रोजे से अफजल है। बेवकूफ के पास मत बैठ और ना मुनाफिक से मेल जोल रख। ऐ बेटे, जो रहम करता है उस पर रहम किया जाता है, जो खामोश रहता है वो सलामती पाता है, जो कलमा खैर कहता है वो फायदा उठाता है, और जो कलमा शर कहता है वो गुनाह कमाता है, और जो शख्स अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखता वो नादिम होता है। प्यारे बेटे, यकीनन दुनिया एक गहरा समंदर है और इसमें बहुत सारे लोग गर्क हो चुके हैं। बस उस गहरे समंदर में निजात के लिए तेरा सफीना खौफ खुदा और खशियत मौला होना चाहिए। अजीज बेटे, दुनिया को आखिरत के ओज़ बेच डाल, दोनों से नफा पाएगा, और आखिरत को दुनिया के बदले मत बेच, वरना दोनों जहां में खसारा पाएगा। बेटे, जो शख्स अपने आप को नसीहत करता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। जो शख्स खुद अपने नफ्स के साथ इंसाफ करता रहे तो अल्लाह उसकी इज्जत बढ़ाता है। अल्लाह ताला की इताअत में जिल्लत उठाना और उसकी मासियत में इज्जत से बेहतर है। अल्लाह ताला से डरते रहो, अल्लाह तुमको अपनी रहमत से मायूस नहीं करेगा। बेटे, जिस आदमी का खल्क अच्छा नहीं होता उसकी परेशानियां बढ़ जाती हैं। मैंने भारी चीज़ों को बर्दाश्त किया, लेकिन बद इखलाक पड़ोसी से ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त कोई चीज़ नहीं। बेटे, सोने को आग पर परखा जाता है और नेक बंदे को आजमाइश के जरिए। लिहाजा जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी से मोहब्बत फरमाता है तो उन पर आजमाइशें डालता है। अगर वो उस पर खुश हुए तो अल्लाह भी उनसे खुश होता है, और अगर नाराज हुए तो वो नाराज। लख्ते जिगर, कर्ज लेने से बचना, क्योंकि इससे दिन जिल्लत में गुजरता है और रात फिक्र और परेशानी में। नूरे नजर, एक जमाना वो भी था जब लोग अपने किए पर फख्र किया करते थे, और अब वो दौर आ गया है कि लोग
کچھ کیے بغیر ہی فخر کرتے پھرتے ہیں۔ عزیز من، جس نے بھی کہا جھوٹ کہا کہ برائی کو مٹا دیتی ہے، اگر اس میں کچھ سچائی ہو تو ذرا کبھی آگ کے بغل میں آگ جلا کر دیکھو کہ وہ ایک دوسری کو بجھا دیتی ہے یا مزید بھڑکا دیتی ہے۔ لہٰذا اصول یہ ہے کہ بھلائی برائی کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے، جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ بیٹے، مجھے بہت سے انبیاء کرام کی ان صحبتوں میں بیٹھنے کی سعادت ملی ہے، جن سے میں نے چند چیزیں سیکھی، اور وہ یہ کہ نماز کی حالت میں اپنے دل پر نگاہ رکھی جائے، کھاتے وقت اپنے حلق کا خیال رکھا جائے، دوسروں کے گھر جاتے وقت اپنی نگاہ کی حفاظت کی جائے، اور لوگوں کے بیچ میں ہوتے وقت اپنی زبان کی نگہداشت کی جائے۔ بیٹے، اہل علم کی مجلسوں میں بیٹھنا اپنے اوپر لازم کر لو اور اپنے آپ کو ان کے درد سے وابستہ رکھو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نور حکمت سے دلوں کو ایسے ہی زندگی بخشتا ہے جیسے مردہ زمین بارش کے قطروں سے لہلہا اٹھتی ہے۔ جانے بدر، جو بات دشمن سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو وہ دوست سے بھی پوشیدہ رکھو، ہو سکتا ہے کبھی وہ بھی تمہارا دشمن بن جائے۔ جد و جہد نہ کرنا محتاجی کا باعث ہوتا ہے، اور محتاجی دین کو تنگ، عقل کو ضعیف اور مروت کو زائل کر دیتی ہے۔ بیٹے، مرد کامل وہی جو دشمن کو دوست بنا سکے، لیکن اگر بے وجہ خاص یہ تیری دسترس سے باہر ہو تو حالت مخاصمت غصے سے بچو، کیونکہ تیرا غصہ تیرے لیے دشمن سے بڑھ کر دشمن ہے۔ بیٹے، حسد سے بچتے رہنا، کیونکہ یہ دین میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، عزت نفس مجروح کرتا ہے اور اپنے پیچھے ندامت کو جنم دیتا ہے۔ عزیز از جان، انعام کرنے والے کا شکریہ ادا کرو، اور جس نے تمہارا شکریہ ادا کیا اس پر انعام کرو، کیونکہ ناشکری کے باعث وہ نعمت باقی نہیں رہتی اور شکریہ ادا کرنے کے بعد وہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ بیٹے، اگر کسی کے ساتھ دوستی رچانا چاہو تو پہلے اسے کسی بات پر غصہ دلا کر آزما لو، اگر وہ غصے کی حالت میں انصاف سے کام لے تو پھر وہ تمہاری دوستی کا اہل ہے، ورنہ اس سے دور رہو۔ بیٹے، نہ اس قدر میٹھے بن کر رہو کہ لوگ تم کو گھونٹ جائیں، اور نہ اس قدر کڑوے کہ اٹھا کر پھینک دیں۔ بیٹے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے اور ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرو، تاکہ جب رحمت الہی کا نزول ہو تو اس سے کچھ تمہیں بھی حصہ مل جائے۔ بدبختوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہ کرو، کیونکہ جب ان کے کرتوت کے باعث آسمان سے عذاب اترے گا تو تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ بیٹے، نیک عورت کی مثال بادشاہ کے سر پر تاج کی سی ہے، جبکہ بری عورت کی کہاوت ایسی ہے جیسے کسی بوڑھے شخص کی پیٹھ پر وزنی بوجھ۔ بیٹے، کسی عورت کے پیچھے چلنے کی بجائے کسی شیر کے پیچھے چلنا بہتر ہے، اس لیے کہ شیر پلٹا تو جان چلی جائے گی، لیکن اگر عورت پلٹی تو ایمان چلا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ دنیا میں بدترین آدمی کون ہے؟ فرمایا، وہ شخص کے جسے لوگ کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھیں اور اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ بیٹے، ہو سکے تو ہر وقت اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھو، کیونکہ کچھ ایسی گھڑیاں ہوتی ہیں جس میں اللہ دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ بیٹے، نہ زیادہ سویا کرو اور نہ زیادہ کھایا کرو، کیونکہ زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا قیامت کے دن اعمال صالحہ سے تہی ہو کر اٹھے گا۔ بیٹے، دو چیزوں کی حفاظت تمہیں مستقبل سے بے نیاز کر دے گی، دین کی حفاظت اپنے معاد کے لیے اور درہم کی حفاظت اپنے معاش کے لیے۔ بیٹے، دنیا کے پیچھے مارے نہ پھرنا اور نہ اپنے دل کو دنیا کی محبت سے معمور کرنا، کیونکہ تمہاری تخلیق کا مقصد اس سے بہت بلند ہے، تو اس کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ بیٹے، بلا تعجب خیز چیز کے ہنس نہ کرو، اور جو تمہارے مطلب کی نہ ہو اس کا سوال نہ کیا کرو۔ بیٹے، برے دوستوں سے بچ کے رہو، کیونکہ ان کی مثال تلوار کی سی ہے، جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے مگر اس کا اثر بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ بیٹے، زنا سے دور بھاگو، کیونکہ اس میں ابتدا میں حیرانی اور آخر میں پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے۔ بیٹے، یاد رکھنا کہ باپ جب بیٹے کو
کو مارتا ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی کھیت میں کھاد ڈال رہا ہو۔ بیٹے خدا سے ایسی امید رکھ کہ وہ تجھے گناہ پر جڑی نہ کر سکے، اور خدا کا ایسا خوف دل میں بسا کہ وہ تجھے اس کی رحمت سے مایوس نہ کر سکے۔ بیٹے جھوٹے آدمی کے چہرے سے پانی اتر جاتا ہے، بد اخلاق شخص کو ہمیشہ غم و آلام گھیرے رکھتے ہیں، اور چٹان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اس سے زیادہ آسان ہے کہ کسی ناسمجھ کو کوئی بات سمجھائی جائے۔ عزیز بیٹے جنازوں میں جاؤ اور شادیوں میں نہ جاؤ، کیونکہ جنازہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گا اور شادی تم میں دنیا کی خواہش پیدا کرے گی۔ شکم سیری سے زیادہ کھانے سے بہتر ہے کہ تم فالتو کھانا کتے کو ڈال دو۔ اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ اور اپنے معاملات میں علماء سے مشورے کرو۔ جب تک علم کے تقاضے پر عمل نہ کرو تمہارے علم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھا اٹھا لے اور اس کو اتارنے سے پہلے ایک اور گٹھا اٹھا لے، اس کو بوجھ سے ہانپنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بیٹے تم لوگوں سے اچھی باتیں کرو، کشادہ روئی اور ہنستے چہرے کے ساتھ سے ملاقات کرو، جلد ہی تم ان کے محبوب اور منظور نظر بن جاؤ گے۔ بیٹے تم لوگوں سے اس طرح ملو جیسے تم کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے، نیز لوگوں سے اپنی تحسین چاہو، نہ ان کی مذمت کی پرواہ کرو۔ آرام سے رہو گے، اپنا منہ بند رکھو، جب تک خاموش رہو گے سلامت رہو گے۔ تم صرف وہی بات کرو جو تمہارے لیے مفید ہو۔ بیٹے جو شخص اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور شخص خود اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ پیارے بیٹے یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ذلت اٹھانا اس کی معصیت میں عزت کمانے سے بہتر ہے۔ بیٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وہ کبھی تمہیں اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا۔ اے بیٹے یہ دنیا گہرا سمندر ہے اور اس میں بہت سے لوگ غرق ہو چکے ہیں، تم اس میں خوف خدا، ایمان، خیرہ اور احکام شرعیہ اور توکل علی اللہ کو اپنی کشتی بنا لو تو نجات پالو گے، ورنہ مجھے تمہاری نجات کی توقع نہیں۔ اے بیٹے سرچشمہ اخلاق اور منبع حکمت اصلاحاً دین الہی ہے، اور دین کی مثال اگے ہوئے درخت کی مانند ہے۔ ایمان باللہ سے اس کی آبیاری ہوئی، نماز اس کی جڑ ہے، زکوٰۃ اس کی ٹہنیاں ہیں، اللہ واسطے دوستی اس کے شعبے ہیں، اچھا اخلاق اس کی پتی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہونا اس کا پھل ہے، اور درخت اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب اس پر اچھے پھل لگیں۔ یوں ہی دین اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان محارم و معاصی سے کلیہ اپنا دامن جھاڑ لے۔ عزیز بیٹے ہر چیز کی کچھ نہ کچھ علامت ہوتی ہے، اور دین کی علامتیں تین ہیں: عفت و پاک بازی، علم و ادب اور حلم بردباری۔ نفع اور نقصان کے لیے اپنی عزت برباد نہ کر، مغرور اور گھمنڈی نہ ہو، لڑائی اور فساد سے الگ رہ، حق ساری اختیار کر، اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی گزار، سچائی کے ساتھ غلبہ سے، لوگوں کے ساتھ انصاف سے، بڑوں کے ساتھ خدمت گزاری سے، چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے، فقیروں کے ساتھ دینے سے، دشمنوں کے ساتھ نرمی سے، عالموں کے ساتھ تواضع سے، اور جاہلوں کے ساتھ نصیحت سے۔ حضرت لقمان حکیم کے ان اقوال میں جامعیت و معانیت کا ایک جہان آباد ہے۔ اخلاق و کردار کو بیدار کر کے انہیں شفافیت عطا کرنے والے فرموداد ہمیں دعوت فکر و عمل دے رہے ہیں۔ دیگر قوموں نے اپنے حکماء و مفکرین کے اقوال کو اپنی زندگی کے شب و روز میں اتار کر جو ترقیاں کمائی ہیں وہ جگ جگ ظاہر ہیں، لہٰذا نادان نہ بنے، کسی تغافل کو رہ نہ دیں، اور ایک ایسا حکیم جس کی نصیحتیں وحی ربانی کا ٹوٹ حصہ ہوں اور جس کی حکمتوں سے زمانے فیضیاب ہوئے ہوں، ان کے گراں مایہ بند و نصائح سے خدا را خود کو محروم نہ رکھیں، اور صحیح تمام کر کے اپنی زندگی کو ان کے بتائے ہوئے سانچے میں ڈھال کر سعادت و نجابت کی بلندیوں کو مسخر کر لیں۔ آج کے شور سے بھرے دور میں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نصیحتیں ہمیں سکون، وقار اور پہچان عطا کرتی ہیں۔ ہر محفل
محفل میں بولنا عقلمندی نہیں، اور ہر خاموشی کمزوری نہیں ہوتی۔ اصل عقل یہ ہے کہ انسان جان لے کہ کب بولنا ہے، کب سننا ہے اور کب اٹھ جانا ہے۔ اگر ہم ان نصیحتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو نہ صرف ہماری صحبت پاکیزہ ہو جائے گی بلکہ ہمارے دل بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اس پیغام کو یاد دہانی سمجھے، خود پر عمل کریں، اور اگلی بار جب کسی محفل میں جائیں تو خود سے پوچھیں کیا میں وہاں اللہ کے لیے ہوں یا صرف لوگوں کے لیے، کیونکہ حکمت ہمیشہ بھیڑ میں نہیں، صحیح انتخاب میں ہوتی ہے۔ عزیمت و ہمت کے اس کوہ پیما سفر میں اللہ کی رحمتیں آپ پر سایہ کرتی ہوں، اور اس رحیم و کریم پروردگار کی توفیق خیر آپ کے درینہ خوابوں کو شرمندہ تعبیر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔